अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व बारिक वसल्लिम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ख़वातीन की दीनी तरबियत और दीनी इस्लाह के ताल्लुक़ से तरतीब दिया गया प्रोग्राम जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन के साथ ये ज़र्राए नाचीज़ हाज़िर खिदमत है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जनाब। आज हम कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा के मसाइल में बात की जाए उन औरादो वज़ाइफ़ के ताल्लुक़ से या उन ज़िक्र अस्कार के ताल्लुक़ से कि जो ख़वातीन की रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात का हिस्सा होती हैं। कुकिंग करते हुए, बच्चों को तैयार करते हुए, अपने शौहर हजरात को बच्चों को स्कूल भेजते हुए या ऑनलाइन जो भी जिस तरह से भी आपके घरों में सेटअप चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, आप जिस तरह से भी अपने घर की मसरूफियात कर रही होती हैं या रूटीन के मामलात सर अंजाम दे रही होती हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का और उसके हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को भी शामिल हाल रखती हैं, सुन्नतों को भी शामिल हाल रखती हैं। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ज़बानी जो औरादो वज़ाइफ़ करती हैं या अल्लाह का नाम ले रही हैं या दुरूद बैठी हुई मेरी कोई खातून बहन पढ़ रही है, तो जनाब अब यहाँ पे शरई हुक्म क्या होगा, क्या वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं है। कोई माह हो, कोई साल हो, तेरा लुत्फ़ शामिले हाल हो, कोई मरहला हो हयात का रहे आसरा तेरी ज़ात का, कभी लब पे ज़िक्र खुदा रहे, कभी विर्द सल्ले अला रहे, ए खुदाए बरतरो बेनिशान नहीं मेरा कोई तेरे सिवा। पुरासर बाकमाल बेमिसाल स्कॉलर आलिमा हाजरा मुजम्मिल मेरी पहली मेहमान सलाम अर्ज़ करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह पुर मग़ज़ लबो लहजा रखती हैं और हम इनसे दीनी मसाइल सीखते भी हैं और फिर उस पर प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करते हैं। जनाब आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी अल्लाह का बड़ा माशाअल्लाह। सलाम अर्ज़ कर रहे हैं जनाब, इन दोनों को खुशामदीद कह रहे हैं और उनके बाद माशाअल्लाह बहुत गिरा कद्र पर्सनैलिटी और जी खिरत भी हैं, जी वक़ार भी हैं, जी एहतराम भी हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं हम सब के पसंदीदा स्कॉलर मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब को। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हम आपकी सलामती के लिए दुआगो हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जनाब। हम बात करेंगे आज औरादो वज़ाइफ़ के मसाइल के ताल्लुक़ से, मैं भी सीखूंगी और आप भी इंशाअल्लाह सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हो या दुरूद पाक हो। जनाब जो औरादो वज़ाइफ़ हमें ज़बानी याद है, हम उसके ताल्लुक़ से कलाम कर रहे हैं। क्या ख़वातीन लेटे हुए, बैठे हुए, घर के कामकाज करते हुए अपने यानी रूटीन की मसरूफियात के साथ साथ ज़बानी उन्हें पढ़ सकती हैं? अब वज़ू का क्या हुक्म होगा ये मैं जानना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िक्र करने वाले बंदों के बारे में फ़रमाया अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। यानी अल्लाह के नेक और साहिब खिरत बंदे वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए करते हैं जी। तो यहाँ पर और बहुत सारी आयत में इस तरह लेटे हुए ज़िक्र के बारे में भी अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे कभी खड़े होकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, कभी बैठ कर तो कभी लेट कर। तो इस तरह लेट कर अल्लाह का ज़िक्र करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह दुरूद पाक वगैरह पढ़ने में या फिर जो ज़िक्र और अस्कार हमें ज़बानी याद होते हैं उनको लेट कर या घर के काम काज के दौरान या किसी और वक्त में करने में कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी का वुज़ू नहीं है तब भी वो अल्लाह का ज़िक्र कर सकते
سکتی ہیں. اچھا. بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کسی پر غسل فرض ہے اور وہ قرآنی آیات پڑھنا چاہ رہی ہیں تو قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں احتیاط کی جائے گی کہ اس حالت میں، حالت جنابت میں قرآنی آیات پڑھنا جائز نہیں ہوگا. البتہ اللہ کا ذکر یا درود پاک وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں مزید ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات جو ذکر و اذکار یا جو اس طرح کے اوراد و وظائف ہیں وہ ہماری روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہمارا دل و دماغ اس ذکر کی طرف نہیں ہوتا بلکہ دیگر امور کی طرف ہوتا ہے. ہم ساتھ ساتھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے یہ بنانا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے، اور زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو اس طرح کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. جب اللہ کا ذکر کریں تو مسلسل ہماری توجہ بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں تو چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل و دماغ بھی اپنے رب کی طرف مائل ہو، ہم اسی کو یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہوں، صرف زبان سے نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ذکر کی طرف توجہ ہی توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بے توجہی نہ ہو. اللہ کی یاد جو ہے وہ دوسرے تمام معاملات پہ غالب رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال میں عالمہ افق مزمل آپ کی سمت آؤں گی. کسی ایک، اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اذان سن رہی ہوتی ہیں اور وہ یہاں کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ تمام اذانوں کا جواب دینا ضروری ہے. اطراف سے مسلسل اذانوں کی آواز، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے اطراف میں، ہمارے اراؤنڈ مساجد بھی موجود ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ بھی ہم سب کی، وہاں سے آوازیں بھی آتی ہیں اور کبھی وقت کا فرق بھی ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، کوئی 15-20 منٹ تک یا آدھے گھنٹے تک. تو اب جتنی آوازیں اطراف سے آ رہی ہیں کیا سب کا جواب دینا ضروری ہے، یا اگر پہلی اذان کا جواب دے دیا تو اب حاجت نہیں ہے کہ ہر ایک اذان کا جواب دیا جائے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا دہراؤ. اچھا. اب جب اذان کے جواب کی طرف آتے ہیں تو یہ دو قسم کے جواب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جواب قولی اور ایک ہوتا ہے جواب فعلی یا عملی. اذان کے جواب فعلی یا عملی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو نماز کی تیاری کی جائے اور نماز کے لیے حاضر ہوا جائے، سعی الی الصلاح کی جائے، نماز کی طرف جایا جائے. تو یہ واجب ہے، اذان فعلی یا عملی دینا واجب ہے، جواب دینا. اور جو جواب ہمارا ٹاپک ہے کہ جو قولی جواب دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں راجح قول علماء کا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں انسان کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر انسان گناہ گار نہیں ہوتا. تو اگر اس طرف دیکھا جائے تو اذان کا جواب دینا اچھی بات ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ تمام اذانوں کو جواب دیں تو اس میں صحیح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اذان کا جواب دے دیں تب بھی مستحب پر تو عمل ہو جاتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ جب آپ کو آواز آتی ہے اذان کی تو آپ جواب دے دیا کریں. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اذان کا جواب دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور جو مؤذن کہتا رہا وہ دہراتا رہا، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر، حی علی الفلاح پر پہنچا اور جواب دینے والے نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. تو بعض اوقات ہم اعمال کو بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بے ادبی بھی اس طرح اذان کی جاتی ہے کہ اذان چل رہی ہوتی ہے اور ٹی وی کا والیوم آن ہوتا ہے یا آپس میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور فضول گفتگو ہوتی ہے. ایسی کوئی علم گفتگو نہیں چل رہی ہوتی، نہ کوئی ایسا ضروری بات ہوتی ہے، تو ان باتوں کو موقوف نہیں کیا جاتا، معاذ اللہ اذان کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ روش بہت زیادہ اختیار ہو گئی. حالانکہ آپ دیکھیں تو ہمارا پہلے کلچر یہ تھا کہ بڑی جو بزرگ تھیں خواتین وہ بچوں کو خاموش کرایا کرتی تھی کہ ایسے وقت آواز بھی ٹی وی کا بند ہونے سے. یہ برکت جن لوگوں کو حاصل ہے، بزرگان کچھ گھر ایسے ہیں الحمدللہ بزرگ لوگ موجود ہیں وہ ڈانٹ دیتے ہیں. لیکن جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ بہت بے احتیاطی کر رہی ہے. تو جتنا ہم احتیاط سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہم جنت کما سکتے ہیں نا، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. تو اس طرف ضرور توجہ کریں کہ اگرچہ ایک ہی اذان کا جواب دیں لیکن خاموشی کے ساتھ اذان کو سماعت ضرور کریں کہ یہ جنت میں دخول کا باعث بنتی ہے. اچھا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میوٹ کر دیا، آواز کو بند کر
کر دیا یہ کافی ہے، لیکن توجہ بھی ٹی وی کی طرف اب نہ ہو، لیکن توجہ بھی ہٹ جائے. ہاں کیونکہ اذان کا جواب دیں، خاموشی اختیار کرے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن اذان کا جو جواب بہنیں ڈرامہ دیکھ رہی ہیں آواز بند کر کے وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ سین مس نہ ہو جائے تو توجہ وہیں رہتی ہے. ہاں ایسا بھی نہیں تو اس لیے بہتر یہ کہ ٹی وی آف کر دیں. 5-10 منٹ کی اذان اگر ہوتی ہے آپ جواب دے کے دعا وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہو جائے گا. تو خیال رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف سعی کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے انشاءاللہ. ابھی لوٹتے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین، اور کالرز بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری کون پیاری سی بہن میرے ساتھ ہے؟ میں عائشہ بلال بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا شو بہت بہت پسند ہے. بہت شکریہ عائشہ، آپ کا نام اتنا پیارا، آپ کی آواز اتنی پیاری. سوال کیا لے کے آئی ہیں؟ جی میرا سوال ہے عالمہ افق مزمل سے کہ ہم لوگ اگر کام کرتے کرتے سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ ہم اگر اسپیکر میں بجاتے ہیں اور پھر اگر ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہمارا کبھی دھیان نہیں ہوتا ہے، تو کیا اس میں ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ پتہ ہے ابھی آف ایئر میں افق سے اور حاجرہ سے یہی بات کر رہی تھی اور آپ نے سوال کر لیا. انشاءاللہ سوال کو شامل کیا جائے گا. عائشہ پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. ہم سب کو پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے ساتھ ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ بہت غیرہ قدر خیالات کے حامل اسکالر موجود ہیں. مفتی احسن صاحب ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم حضرت. جی حضرت سوالات میں نے اپنی بہنوں سے کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یا دیگر اذکار کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اور خواتین یہ کام اگر دوران مصروفیات کر رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، بچوں کے کوئی اور کام کر رہی ہیں، دیگر گھر کی مصروفیات ہیں، کلیننگ کر رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، تو اب جناب وضو کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ میری بہن نے جواب دیا ہے لیکن آپ اس میں اضافہ جو کرنا چاہیں بالکل. اور دوسرا یہ کہ جب اذان کی آواز آ رہی ہے تو اطراف سے جتنی آوازیں آ رہی ہیں کیا سب کا جواب دینا ضروری ہے؟ اس میں بھی بات کی گئی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اضافہ فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ میری ایک بہن نے سوال بھی کیا ہے اور یہ سوال میں ایڈ آن بھی کرنا چاہ رہی ہوں انہی سوالات کے ساتھ کہ اگر میری بہنیں صبح کے وقت تلاوت نہیں کر پاتی ہیں اور گھر میں کسی اپنے ٹی وی سیٹ پہ یا کسی آڈیو سیٹ پہ اگر اسپیکر پہ جو ہے موبائل پہ یقیناً کلام الہی لگا رہی ہیں، تلاوت لگا لیتی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں، جناب برتن دھل رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، ناشتہ دیا جا رہا ہے، دھیان وہاں ہے لیکن بعض اوقات ہٹ بھی جاتا ہے، حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو. ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی ٹائمنگ مقرر ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فکسیشن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہے، لیکن یہ ذکر اللہ وہ چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی، اس کے لیے کوئی فکسیشن نہیں ہے، بلکہ مطلقاً یہ ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو اب انسان جو ہے کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرے، اس کی ہر حالت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہو، وہ اللہ کے ذکر کی برکتیں حاصل کرے. یہ کرنی چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ لیٹے ہوئے جو اللہ کا ذکر ہے تو اس میں کوئی احتیاط ہے یا نہیں. دیکھیں لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جس طرح کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیں، یہ بہتر ہے. لیکن کوئی اگر پاؤں پھیلا کر بھی اگر ذکر اللہ کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، اسے گناہ گار قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی طبیعت بحال ہے، حشاش بشاش ہے، تو اپنے پاؤں سمیٹ لے ذکر اللہ کرتے ہوئے لیٹنے کے دوران. اسی طرح چہرہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ ذکر اللہ کرتے ہوئے چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، چہرہ کھول لے لیٹے ہوئے. لیکن کوئی ڈھک لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن چونکہ پرانے وقتوں میں یہ بعض کفار کی عادت تھی کہ وہ چہرہ ڈھانپ کر ذکر اللہ کا ذکر کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اللہ کی عبادت
عبادت کرے تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو. تو بہتر یہ لیٹ کر اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو. لیکن اگر چہرہ ڈھک جاتا ہے کسی کا ڈھکا ہوا ہے اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو گناہ بہرحال یہ بھی نہیں ہے. اچھا میرے خیال میں کال ہے, کال لے لیجیے پھر اسی کا بقیہ حصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. شکریہ. مجھے پوچھنا یہ قربانی کے سلسلے میں پوچھنا ہے کہ پچھلی قربانیاں اگر رہتی ہوں کافی تو اب اگر میں ایک بیل پورا لے لوں اس بقرعید پہ اور وہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 سال کی قربانی ہو جائے گی میری. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی حضرت, وہ بھی جو اسپیکر پہ یا موبائل فون پہ یا ٹی وی پہ اگر تلاوت لگا لی تو جی اس تلاوت کے حوالے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے لائیو نشر ہونا تلاوت کا اور ایک ہے ریکارڈڈ تلاوت کا چلانا. اچھا وہ بہن نے سوال پوچھا تو اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کر دیا کہ سورہ یاسین بجانا. تو گناہ تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سورت کے لیے یا قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں. یہ لفظ جو ہے گانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورت کے لیے یا نعت کے لیے, تلاوت کے لیے, اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ پڑھنے کا لفظ استعمال کریں یا مہذب ایسا لفظ جو ان چیزوں کے شایان شان ہو وہ استعمال کریں. تو اگر آپ جو ہے وہ لائیو نشر ہو رہی ہے تلاوت, آپ نے ٹی وی چینل کھولا ہوا ہے اور لائیو تلاوت ہو رہی ہے یا کسی محفل آپ نے یوٹیوب ہے یا اور کوئی آپ نے موبائل وغیرہ جو ہے کسی ایسیسری کے ذریعے آپ کنیکٹڈ ہیں اور لائیو تلاوت ہو رہی ہے تو لائیو تلاوت کا تو بہرحال حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے جو ہے وہ سننا لازم ہوتا ہے. اس میں جو ہے آپ لائیو تلاوت چلا کر اپنے کام کاج میں مشغول نہ ہوں بلکہ اسے غور سے سنیں. باقی اگر جو ہے وہ لائیو نہیں ہے ریکارڈڈ چل رہی ہے تو ریکارڈڈ کے اندر بھی افضل, اولا, انسب, احسن تو یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں. لیکن اگر آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں اور آپ نے لگا رکھی ہے اس نیت سے کہ چلیں برکت ہو, میرے کانوں میں اللہ کے پاک کلام کی آواز آتی رہے, مجھے بھی برکت ملے, گھر کے اندر اللہ کے پاک کلام کی آواز گونجتی رہے تو گھر کے اندر بھی خیر و برکت کا نزول ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کرنا بھی درست ہے, جائز ہے, ناجائز یا گناہ نہیں ہے. گناہگار نہیں ہوں گی. بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں خاتون اور تلاوت لگائی ہوئی ہے, کھانا بھی پک رہا ہے, اس میں گناہ کا بہرحال پہلو شامل نہیں ہے. اگرچہ ادب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے بندہ یا بندی جو بھی سن رہا ہے وہ غور سے توجہ سے سنے. لیکن اگر کوئی اپنے کام میں مشغول ہے اور اس لیے خیر و برکت بھی لگائی ہوئی ہے, ریکارڈڈ تلاوت ہے وہ چل رہی ہے, تو اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا. باقی اذان کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اذان کے حوالے سے ایک بات تو دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ زبان سے جو اذان کا جواب ہے اس بارے میں اگرچہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے. بعض فقہاء جو ہے جواب قولی کے وجوب کے بھی قائل ہیں, لیکن راجح موقف یہی ہے کہ جواب فعلی لازم ہے, جواب قولی لازم نہیں. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جواب فعلی سے مراد کیا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اذان جو جماعت کے لیے ہو رہی ہے اور اس آدمی پر وہ جماعت اس میں شرکت کرنا واجب ہو. تو جب فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے جواب فعلی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے جواب میں جماعت میں شریک ہونا ہے اور جماعت واجب ہے مرد پر جب عذر صحیح نہ ہو تو وہ واجب ہے اصل میں, ورنہ بالفعل اسی وقت کوئی نماز کی تیاری کرنا یہ فی نفس ہی واجب نہیں ہے. واجب اصل میں اس پر جماعت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خواتین کے لیے چونکہ وہ یہ قید نہیں ہے جماعت کی, خواتین کو حکم نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہوں, ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھیں. اس لیے اس قید کے اعتبار سے خواتین کے لیے تو اذان کا جواب دینا واجب ہے ہی نہیں سرے سے, صرف مستحب ہی ہے اور وہ ہے جواب قولی. باقی نماز کی تیاری کرنا یا نماز پڑھنا وہ تو ویسے مرد ہو یا خاتون ہو, اس پہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو نماز تو پڑھنی ہے, لیکن اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی خاتون جو ہے نماز پڑھے. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فجر کے سوا بقیہ نمازوں کے اندر عورت کو چاہیے کہ مردوں کی جماعت گزر جانے کے بعد نماز پڑھے. یعنی پتہ چلا کہ فوراً اس پہ لازم نہیں تھا, فوراً صحیح کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے. جو صحیح الاصلاح ہے اس کا جو اصل حکم ہے وہ مرد کے لیے ہے کہ اس نے چونکہ جا کے جماعت میں شرکت کرنی ہے تو اس کے لیے جواب فعلی واجب ہے. باقی خاتون کے لیے اذان کا جواب فعلی واجب نہیں ہے. نماز پڑھنا بہرحال لازم ہے, واجب نہیں, وہ فرض ہے, وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اور جہاں تک جواب قولی کی بات ہے وہ بھی مستحب ہے, چونکہ حدیث کے اندر آیا بہتر یہ ہے کہ جواب دے لیا جائے اور وہی اذان کے الفاظ دہرائے جائیں, وہی اذان کے الفاظ دہرائے جائیں. اور بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے حی علی التین کہتے ہیں ان کے جواب میں یہ کلمات بھی دہرا دیں اور ساتھ ہی ساتھ لاحول شریف بھی پڑھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے حضرت, جناب مفصل جواب حضرت کی جانب سے ملا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میری بہن. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں اور کیا پوچھنا چاہتی اللہ ہیں؟ کا کرم. میں ایک سوال پوچھنا، 2 سوال ہیں میرے، لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو یہ سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں اسلامی دین وغیرہ، جو بھی اسلام کی باتیں ہیں اور ریسیپی وغیرہ دیکھتی ہوں میں، اور دوسری کوئی بھی غلط چیز آتی ہے تو فوری ہٹا دیتی ہوں. تو یہ دیکھنا گناہ ہے یا نہیں؟ میں بالکل برے چیزوں سے دور ہوں الحمدللہ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے ایک ایجنسی سے کام کرنے والی کو لایا تھا ادھر، میں امارات میں ہوں، تو 7,500 روپے درہم دے کر میں اس کو کام کے لیے 2 سال کے لیے لائی اپنے گھر میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 2 سال تک میرے پاس کام کری. اس کے بعد پھر وہ بولی میں آپ کے گھر میں نہیں، پھر دوسرے گھر میں کام کروں گی. 2 سال کے بعد کانٹریکٹ ختم ہو گیا. تو وہ بولی مجھے، پھر ایجنسی کو میں نے پھر سے بات کر اس کو واپس کیا ایجنسی کو. اچھا. تو ایجنسی مجھے پھر اس ٹائم 7,500 درہم دیا تھا میں نے، تو وہ لوگ پھر مجھے 10,000 درہم ایجنسی مجھے دے دیے واپس. 10,000 درہم؟ اچھا. جی ہاں. آپ کو اضافی رقم ملی؟ جی ہاں. تو میں نے اس کو دے دیا. اس کو ادھر نہیں چھوڑ سکتے نا، کہیں پر بھی لازم ایجنسی کو دینا پڑے گا، یا تو پھر اس کے ملک کو آؤٹ کرانا پڑے گا. تو وہ بولی میں نہیں جاؤں گی، ادھر مجھے دے دو. اچھا. تو مجھے 10,000 درہم دے دیے واپس وہ لوگ. تو یہ حرام ہوگا میرے لیے یا کیسے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک اور وعلیکم السلام. جی میری بہن، خوش آمدید. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ آپ کو تمام علماء کرام کو بہت بہت سلام اور بہت دعائیں. وعلیکم آپ السلام. کو ہمیشہ اللہ پاک خوش رکھے. مسز انور بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز انور، بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ الحمدللہ. کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ بہت مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے سوال میں میرا یہ کال مل جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شرعی فقیر اپنے گھر میں سے فلیٹ میں سسٹم ہوتا ہے پانی کی ٹنکی سیو کرنے کے لیے، پانی سیو کرنے کے لیے ٹنکیاں لگائی جاتی ہیں. جی جی. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے فلیٹ میں. اگر کوئی اس طرح ضرورت مند اپنے گھر میں یہ اس طرح کی ٹنکی لگانا چاہے اور ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر دیں تو اس سے لگا لے، تو یہ کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. اچھا، یہ لائن ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھیں، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. عالمہ حاضرہ، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور کافی بہنوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے آف ایئر کہ بھئی یہ سوال بھی آپ پروگرام میں شامل کیجیے. بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ دوران اذان خواتین کیا کرتی ہیں، ہماری بڑی بہنیں مائیں سر ڈھک لیتی ہیں، اور دوپٹہ نہیں ہوتا تو مانگتی ہیں بیٹے جلدی سے میرا دوپٹہ لے کے آنا، اور وہ سر ڈھکتی ہیں. بچوں کو اتنی سمجھ تو نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کا عمل جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ دیکھتے ضرور ہیں بچپن سے. اچھا، ایک تو یہ کہ ماؤں کا، بڑی بہنوں کا سر ڈھکنا دوران اذان. پھر دوسرا عمل یہ کہ بھائی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ذرا لائٹ جلا دو بیٹا. جس کمرے کی لائٹ آف ہے تو اس کو بھی ٹرن آن کروا دیتی ہیں، ہمارے پیرنٹس کروا دیتے ہیں، یا بڑی خواتین مائیں کروا دیتی ہیں. شرعی احکام کیا ہوگا؟ اچھا، جمعرات کے روز اور جمعے کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر بتی بھی جلائی جاتی ہے تو یہ تینوں معاملات میں آپ کے حضور رکھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز، جیسا کہ آپ نے خواتین کے دوپٹے اوڑھنے کا پوچھا، تو عورت کا اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھنا یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے. لیکن جیسا کہ گھر میں ہوتا ہے کہ اگر غیر محارم نہیں ہے، غیر مرد نہیں ہے تو سر ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا عمومی طور پر. لیکن اذان کے وقت ہمارے ہاں کا یہ کلچر ہے کہ ہم سر کو ڈھانکنے کو پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ اذان کا ادب، اس کی تعظیم، اس کے احترام کی خاطر ہم اپنے سر کو ڈھانپ لیں، اپنی بات چیت کو موقوف کر دیں اور اس اذان کا جواب دیں. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. جیسا کہ آج کل بچیاں جو ہیں وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہیں اور چھوٹی بچیاں آ رہی ہیں تو وہ دوپٹہ تک لیتی ہی نہیں ہیں، نارملی بھی نہیں لیا جا رہا ہوتا. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ وہ اسلامی احکام کو اپنانے میں شرم فیل نہ کریں. اچھا، جن بچیوں نے یہ دیکھا ہی نہیں، ان کی بڑی خواتین جو گھر کی ہیں وہ دوپٹے نہیں لیتی، تو کیا وہ گناہگار ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. جیسا والدین تربیت کریں گے بچہ ویسا ہی بنے گا. تو اس صورت میں اگر بالغ ہو چکے ہیں تو وہ بچیاں خود بھی گناہ گار ہوں گی، اور نابالغ ہیں تو ان کے والدین پر وبال ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ مغرب کے وقت لائٹ جلانا یا پھر اگربتی وغیرہ جلانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جلا سکتے ہیں، لیکن نہ جلائیں تب بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگربتی وغیرہ جلانا یہ بھی ایک ہمارے ہاں کا کلچر ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ بھی
طور سنا پر ہے یہ کہ بڑی خواتین کہتی ہیں, بزرگ خواتین کہتی ہیں بیٹا رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں تو فوراً گھر کو روشن کر لو. ایسا نہیں ہے, یہ اپنی اچھا. بنائی ہوئی بات ہو سکتی ہے. بہرحال اذان کے وقت اللہ کی رحمت تو ہوتی ہی ہے, تو لیکن اللہ کی رحمت لائٹ کی محتاج نہیں ہے, سبحان یہ اللہ. بات ذہن میں رکھنی سبحان چاہیے اللہ. ہمیں. صحیح. تو بہرحال لائٹ اگر نہیں بھی جلاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر بتی جلانا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے خوشبو حاصل کرنا, ٹھیک ہے. اور انسان کی نیچر ہے کہ جتنا ماحول اچھا ہوگا, جتنا ماحول سازگار ہوگا, اتنی اچھی ہم عبادت کر سکیں گے, اتنے خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں گے. تو اگر کوئی شخص یا کوئی فیملی اس لیے اگر بتی جلاتی ہے کہ اس کی خوشبو سے ہمارے گھر میں خوشبو ہو اور جو ہے وہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں, تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. خوشی اور خضوع کی نیت ہے تو ثواب بھی پائیں گے, لیکن نہیں جلاتے تو اس میں کوئی گناہ گاری نہیں ہے, کوئی وبال ٹھیک ہے. نہیں یہ ہے. مستحب امور ہیں, کیے جائیں تو بہتر ہے اور کریں نہ تو کیے کوئی جائیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. مستحب بھی نیت کی وجہ سے نیت ہوگا, کی وجہ سے, ڈائریکٹ مستحب اچھا. نہیں ہے. ایک بریک لینے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ماشاءاللہ روزمرہ کے مسائل سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین روزمرہ کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں, جن کا سامنا مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. دوران اذان یا اگر مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ جناب گھروں میں روشنی کی جائے, لائٹوں کو جلا دیا جائے. اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کیا جائے تو ایسا نیت کی وجہ سے مستحب عمل ہوگا, ادروائز شرعی طور پہ ہم گناہگار نہیں ہوں گے. پھر ہم نے بات کی اگر بتی جلانا تو جناب خوشبو حاصل کرنے کی اگر نیت ہے تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اچھا, اس حوالے سے مزید بات کو آگے بڑھائیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ اخبارات پہ, عالم افق میں آپ کی سمت آ رہی ہوں, دینی کتب پہ یا نصابی ہم اگر بات کریں کہ جو بچوں کی نصابی کتابیں ہوتی ہیں, جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں, اسکول کی بکس ہوتی ہیں, کاپیز ہوتی ہیں, تو اس پہ حضور کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام, بچوں کو اسلامیات کی یا جو ناظرہ کی بکس ہوتی ہیں یا نوٹ بکس ہوتی ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ یہ متبرک نام موجود ہوتے ہیں, قرآنی آیات موجود ہوتی ہیں. ہر جگہ ادب کرنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر شریعت مطہرہ کا طرز عمل دیکھا جائے اور جو ہمارے لیے احکامات ہیں ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ادب کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے. اور یہ مقولے بڑے مشہور ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اسی طریقے سے جس نے جو پایا وہ ادب کر کے پایا, اور جس نے جو محروم جس چیز سے ہوا وہ بے ادبی کی وجہ سے ہوا. پھر جب بات آتی ہے حروف کے ادب کرنے کی, تو یہ نام تو بڑے ہی متبرک ہیں. اگر ان کے قطع نظر بات کی جائے, فقط ورڈ کی, لیٹر کی بات کی جائے, تو شریعت مطہرہ میں علماء کرام کا یہ ہمیں حکم ملتا ہے کہ صرف جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی ادب ہے, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی متبرک ہستی کے نام نہ ہوں, لیکن ان کا بھی اپنا ایک ادب ہوتا ہے. اور پھر جب بات آتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ عز و جل کے ناموں کی, تو ان کی عزت, ان کی تعظیم اور ان کے بارے میں احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک مثال عقلی طور پہ بات سمجھ آتی ہے, کسی کے والد کا نام کسی پرچے پر لکھا ہو اور وہ پیروں میں روندا جا رہا ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, برا فیل ہوتا ہے, بیڈ فیلنگ آتی ہے. تو جب اپنے جو مجازی پیدا کرنے والا ہے اس کا نام آپ اپنے پیروں میں نہیں لے سکتے, تو جو حقیقی پیدا کرنے والا ہے اور جس کے نبی کی برکت سے ہمیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئیں, ان کے ناموں کو ہم اپنے پیروں میں رونتا ہوا کیسے اچھا فیل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اس میں احتیاط کرنی ہوگی. اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لاپرواہی اس قدر ہوتی ہے کہ اخبارات ہوں یا بچوں کے اسلامیت کے پیپرز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیزوں دیکھا نہیں جاتا لکھا ہوا کیا ہے, اس کے اندر چیزیں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں, یا اس کو شیشہ صاف کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, یا اس کے اندر روٹیاں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سراسر ان چیزوں کی بے ادبی ہے, دیکھتے نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر ضروری رکھنا ہوگا اور یہ بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ معافی مل جائے گی یا ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو اب ہم کیسے اس کا دھیان رکھیں, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے, بالکل خیال کرنا ہوگا. اب یہ بچے ایگزام ہو جاتے ہیں تو ردی میں بچوں کی کتابیں دے دی, اس میں اسلامیات بھی ہے, اردو کے اندر بھی اسلامک ٹاپکس ہوتے ہیں, یا پھر انگلش میں اسلامک ٹاپکس اگر ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی نظر نہیں کرتے. تو اس کے لیے احتیاط یہ کہ ان جو ناموں کو ہے وہ کاٹ کر الگ کر لیں. اور باقی بکس اگر آپ ردی میں دے بھی رہے ہیں تو پہلے پورا تھورولی اس کو دیکھیں, کم از کم یہ متبرک نام جو ان کو الگ کر لیا جائے. اور اگر کسی اخبار وغیرہ کو بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آگے پیچھے دیکھ لیں کہ احادیث وغیرہ ایسے چیپٹرز جو ہیں ان چیزوں کو کٹ آؤٹ کر کے الگ کر لیں. اس کی برکت یہ ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک مرتبہ زمین پر سے ایک ٹکڑا نظر آیا کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم درج تھا. تو انہوں نے کوئی جگہ جب نہیں پائی اس کو رکھنے کی تو انہوں نے اس کاغذ کو نگل لیا.
تو ایک رات جب وہ سوئے تو ان کے خواب میں کسی نے آواز دے کر کہا کہ تم نے جو یہ عمل کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حکمت کے دروازے کھول دیے. تو ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ اس قدر ادب کیا کرتے تھے ان چیزوں کا, تو ان سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ ادب کریں, اور ایسے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو اٹھا کر کسی سائڈ پر رکھ دیں, یا اس کو مقدس اوراق کا جو ڈبہ ہمارے یہاں موجود ہے ماشاءاللہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ان کے سپرد کیا جائے, اور اپنے گھر میں ایک شاپر رکھ لیں کہ جس کے اندر آپ یہ جمع کرتے ہیں نا, پھر وہاں تک ایک ساتھ وہاں پر پہنچیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ندا بیٹا آپ؟ جی بہت شکر, اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں ہیں. بنت بشیر صاحبہ ہمارے ریگولر کالر, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں پوری ٹیم کو. مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی پسند ہے. بہت شکریہ. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا بیٹا. جی پوچھیں. کہ رات کے وقت کہتی ہیں بڑی عورتیں کہ جھاڑو نہیں لگایا کرو یا جھوٹے برتن نہیں رکھا کرو, اس کا بھی تو میرا بیٹا بتا دیں آپ مجھے. رات کے وقت جھاڑو اور جھوٹے برتن نہ رکھو, بالکل بڑی بڑھیا ایسا کہتی ہیں. ٹھیک ہے حضرت, میں آپ کی سمت آ رہی ہوں. مقدس اوراق جو ہیں ان کی تعظیم کے حوالے سے ذرا گفتگو فرما دیجئے, اور جو خواتین سر ڈھانپتی ہیں, اور یہ اگربتی جلانے کا, اور اگربتی کے تعلق سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا, وہ یہ کہ جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ خواتین کہتی ہیں کہ 40 دن تک ایٹ لیسٹ روزانہ اگربتی جلائی جائے. شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگربتی کی جہاں تک بات ہے, پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگربتی جلائی جاتی ہے خوشبو کے لیے. جی اچھا, یہ فی نفس ہی خوشبو کے لیے اگربتی جلانا مباح ہے. اچھا, جو مباح کام ہوتا ہے یہ حسن نیت سے مستحب ہو جاتا ہے, اور سوء نیت سے یہ عمل برا ہو جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حسن نیت ہو, حسن نیت یہ ہو کہ خوشبو آئے گی تو اس خوشبو سے لوگوں کو یا گھر والوں کو فائدہ پہنچے گا, اور یہ جو خوشبو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نوری فرشتے ہیں ان کو پسند ہے. گھر میں اگر فرشتے آئیں گے ذکر کی برکت سے, یا رحمت کے ملائکہ آئیں گے تو اس خوشبو سے وہ خوش ہوں گے. یہ نیتیں اگر ہیں تو یہ نیتیں اچھی نیتیں ہیں, یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہے, دروشی پڑھا جا رہا ہے, یا گھر کے اندر اور کوئی ذکر کیا جا رہا ہے, اس کی تعظیم کی نیت سے جو ہے خوشبو استعمال کی جا رہی ہے, اگربتی جلائی جا رہی ہے, تو بھی یہ ساری نیتیں اس عمل کو مستحب بنا دیں گی, ثواب ملے گا. اور ایک بری نیت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوشبو لگانا ہے, اس خوشبو لگانے سے جن جو ہے وہ جن خوش ہوتے ہیں, اور اچھے جن آ کر وہ ہمارے کام کریں گے, ہمارے کام آئیں گے. تو چونکہ یہ اعتقاد ہی غلط ہے جنوں کا اس طرح کرنا, اور یہ جنوں کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھنا, اور جنوں کی خوشنودی کے لیے اس طرح خوشبو جلانا یہ درست نہیں. اس کی مذمت فرمائی ہے بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے, کہ جو لوگ یہ جنوں کی خوشنودی کے لیے اس طرح اگربتی جلاتے ہیں, خوشبو جلاتے ہیں, تو انہیں بہرحال اس عمل سے رک جانا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے. اس طرح کی نیت شامل نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہو گئی اگربتی کی. جہاں تک بات ہے سر ڈھانپنے کی, تو دیکھیں اذان کی تعظیم کے لیے خواتین کا سر ڈھانپنا بہت اچھا عمل ہے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر گھر کے اندر ہیں اور کوئی غیر محرم موجود نہیں ہے, صرف محرم ہی ہیں, اور خاتون نے اذان کے دوران سر نہیں ڈھانپا, تو ہم اس فعل کو گناہ نہیں کہیں گے. اس کو گناہ کہنا درست نہیں ہے, اسے گناہ گار کہنا درست نہیں ہے. باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اسے بہرحال ترغیب بھی دلائیں گے, تلقین بھی کریں گے کہ یہ ہمارے آداب کا حصہ ہے, ہمارے عرف کے اندر اسے ادب سمجھا جاتا ہے, اور ادب اور بے ادبی کا مدار عرف پر ہے. عرف میں جس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہو, تعظیم سمجھا جاتا ہو, تو وہ چیز بجا لانی چاہیے, اس طریقہ کار کے ذریعے تعظیم کرنی چاہیے اچھی چیزوں کی جن کی تعظیم کا حکم ہے. تو اذان اللہ کا ذکر ہے, اس کی تعظیم بہرحال کرنی چاہیے. ویسے ہی حضرت سر ڈھکنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے تو سر ڈھکنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے تو بہرحال خاتون, چونکہ خاتون کے جو بال ہیں, خاتون کا ہر بال ستر میں شامل ہے, وہ چونکہ ستر میں شامل ہے, غیر محرم کے سامنے خاتون اپنا بال نہیں کھول سکتی. ہاں گھر کے اندر جو ہے اگر اپنا سر کھلا رکھا ہوا ہے اور صرف محرم موجود ہے, اس صورت میں جو ہے گناہ نہیں ہے. حضرت سوال آیا ہے کہ بقرعید کے دوران گوشت کے 3 حصے کرنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دل, کلیجی اور پائے, کیا ان کے بھی 3 حصے کیے جائیں؟ بقرعید کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے. کوئی سارے کا سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے, سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے, سارے کا سارا گوشت رشتہ داروں میں دے دے یا دوستوں کو دے دے یہ بھی درست ہے. لیکن مستحب یہ ہے, افضل اور اولا یہ ہے, مستحسن یہ ہے کہ وہ 3 حصے کر لے, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, اور ایک جو ہے
फकरा का, मसाकिन का। एक और सवाल की हजरत के अगर एक पूरा बैल या पूरी गाय पूरा जानवर करते हैं, उसमें 7 हिस्से हैं, बड़ा जानवर है, तो जो पिछले 7 साल की कुर्बानियां हैं उसकी क़ज़ा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखें अगर कुर्बानी किसी पर लाजिम थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो अब वो जानवर ज़बह नहीं कर सकते। अब हुक्म ये है कि 1 साला बकरी जो है, कम अज़ कम वो जो बकरी की उम्र है, वो बकरी लेकर जिंदा बकरी सदका करे या उस बकरी की कीमत सदका करे। अच्छा, उसकी कीमत सदका करना या जिंदा बकरी सदका करना ज़रूरी है। ज़बा करके उसका गोश्त जो है वो तकसीम करने से काम नहीं चलेगा। अगर ज़बा करके किसी ने तकसीम कर दिया तो जितना कीमत कम हुई वो कीमत अलग से सदका करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। आप जो है वो कीमत का हिसाब लगा लें और उतनी कीमत सदका कर दें या उतने जानवर अलग अलग लेकर सदका कर दें, और जो इस बार आप कुर्बानी कर रहे हैं वो इसी बार की। ठीक है हजरत, पूछा गया है कि अगर वो 7 जो हिस्से हैं उनमें से एक अपना वालिदैन का और जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक हिस्सा कर लिया, अब जो रिमेनिंग है क्या उनसे अकीका किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, चूँकि अकीका भी जो है वो इबादत है और इबादत के लिए किए जाने वाला, सदक़े की नीयत से किए जाने वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा इसमें शामिल किया जा सकता है। कोई बहन ने पूछा सोशल मीडिया देखती तो हैं, इस पे एक्टिव भी रहती हैं, लेकिन सिर्फ दीन के प्रोग्राम्स देखती हैं, दीन की बातें सुनती हैं और रेसिपीज देखती हैं, गुनाहगार तो नहीं होंगी? देखें, सिर्फ इतने से तो गुनाहगार नहीं होंगी, लेकिन जो मैं समझा उनका सवाल, उन्होंने ये कहा था कि अचानक कोई गलत चीज़ आ जाती है तो मैं उसको फौरन हटा देती हूँ, अब देखती नहीं, फौरन हटा देती हूँ, देखती नहीं हूँ। तो आया इस तरह करना दुरुस्त है या नहीं है? तो देखें, अगर जो है वो इस तरह का अंदेशा है कोई कि गलत चीज़ इस तरह आ जाती है, अचानक आती है और वो नहीं हटा पाती, तो इसकी बहरहाल इजाज़त तो हम नहीं देंगे। वो खुद इस पर गौर कर लें कि जो है वो उनके लिए इस तरह देखना कैसा है, वो खुद गौर कर लें। अच्छा, सही है हजरत। एक सवाल पूछा गया है कि एजेंसी से एक काम वाली मेड को बुलवाया गया, 7,500 दरहम मेरी बहन ने उनको दिए थे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इमारात में वो रहती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया तो उन्होंने कहा अब मैं आपके यहाँ नहीं किसी और के घर काम करूँगी। उन्होंने एजेंसी से क्योंकि उनको लिया था तो वापस एजेंसी के पास जब वो गई, जो भी वहाँ पे मेम्बरान थे, तो उन्होंने अब इनको 10,000 दरहम वापस दिए क्योंकि वो पैसे की कदर बढ़ गई थी या कम हो गई थी। तो ये हराम तो नहीं है? देखें, जितना उन्होंने दिया था पैसा उतना ही पैसा उनको वापस मिलेगा। इस तरह जो इजाफा है, इजाफा करना दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, इस तरह इजाफा दुरुस्त नहीं है। वैसे कोई अगर वो अपनी तरफ से उनको तोहफे के तौर पे अलग से कोई रकम देना चाहें और बगैर किसी तय किए बगैर इस तरह, हजरत किसी और कंट्री से आई होंगी ना, तो वो जो पैसे का अगर वो मामला बढ़ जाते हैं, जैसे डॉलर ऊपर नीचे हो गया, तो उसके कोई हवाले से वो नहीं होगा, मामला चेंज नहीं होगा? नहीं, डॉलर ऊपर नीचे होगा नहीं। अगर उन्होंने कोई अक्द इस तरह किया था और उस अक्द के अंदर उस वक्त तय कर लिया कि जनाब 2 साल के बाद जो है इसमें जो आपको मिलेगा वो 7 की जगह ज्यादा मिलेगा, तो फिर तो दुरुस्त नहीं है, रिबा के अंदर है। लेकिन अगर जो है वैसे अपनी रजामंदी से, कदर से ताल्लुक नहीं है, कदर से ताल्लुक नहीं, अपनी रजामंदी से खुशी से उन्होंने वैसे ही इजाफी रकम दे दी, अगर वो चूंकि तयशुदा नहीं थी, तो तयशुदा न होने की सूरत में अगर कोई अपनी रजामंदी से इजाफी रकम देता है तो कोई हर्ज नहीं। शरई फकीर को पानी की स्टोरेज टैंक लगवाने के लिए, टंकी लगवाने के लिए ज़कात, ऐसा शरई फकीर के जो मुस्तहिक ज़कात है उसको ज़कात दी जा सकती है। जब उसको मालिक बना दिया, वो उसकी मर्जी है, चाहे वो पानी की टंकी लगाए, चाहे वो घर के अंदर कोई और चीज़ लेकर आए, चाहे वो कूलर ले ले, चाहे वो एसी ले ले, वो उसकी मर्जी है, वो माल उसका हो गया, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन शर्त यह है कि वो मुस्तहिक ज़कात हो। बिनते बशीर बहन ने पूछा है रात के वक्त झाड़ू लगाना या झूठे बर्तन छोड़ देना, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है कि रात को झाड़ू नहीं, के मशहूर बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यह है कि रात को झाड़ू लगाने से बचे। इस वजह से बेहतर है क्योंकि अगर रात को झाड़ू लगाया और कोई अनहोनी हो गई या कोई नागहानी आफत आ गई तो लोगों का जो ये बुरा नजरिया है उन लोगों का वो और पुख्ता हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि जहाँ कहीं इस तरह के बुरा नजरिया पाया जाता हो तो वहाँ पर लोगों के सामने जानबूझकर वो फेल करना नहीं चाहिए कि लोगों के उनकी ज़ईफ़ुल एतिकादी में इजाफे का सबब बनता है। लेकिन वैसे जो है झाड़ू लगाने में फी नफ्स से ही हरज नहीं है, जायज़ है, आपने सफाई करनी है, सफाई निस्फ ईमान, सफाई को कहा गया ईमान का हिस्सा कहा गया है, तो किसी भी वक्त सफाई की जा सकती है। झाड़ू लगाने की बात है। जहां तक झूठे बर्तन की बात है तो वो भी जो है वो अच्छी बात है कि बर्तन आपने रखा हुआ है ऐसे करके सफाई करनी चाहिए, आप बेहतर है धो लें उसको। एक सवाल रह गया लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह पिछले सवाल के अंदर सबसे पहला सवाल था, उसमें जो पाए, कलेजी और दिल की बात थी कि 3 हिस्सों में वो भी शामिल है कि नहीं, तो मैंने जनरली जवाब दे दिया कि लाजिम तो वैसे ही नहीं था। हाँ। लेकिन जो है वो सारा गोश्त जो है उसके हिस्से वो बनाए जाएंगे, तो अगर कोई इनके भी हिस्से करता है तो भी ठीक है, इनके हिस्से नहीं करता तो भी हरज नहीं है। हजरत वो सवाल था सर पे कुरान रख के झूठ बोलना या बुलवाना, सर पे जो है वो कुरान मजीद फहमी तो वैसे भी रखना नहीं चाहिए। अल्लाह का पाक कलाम इसलिए नादिल नहीं हुआ कि लोग जो है अपनी इस तरह की छोटी छोटी बातों के अंदर जो है कुरान मजीद फुकान हमीद को उठाना शुरू कर दें
وہ اللہ کا پاک کلام ہے، ہدایت کی نازل ہوئی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، سچے بھی ہوں تو اس طرح قرآن نہیں اٹھانے چاہیے، جائے کہ جو ہے جھوٹ، تو جھوٹ پہ تو قرآن بالکل نہیں اٹھانا چاہیے، جو اور پتہ ہو کہ اگلا جھوٹ پہ قرآن اٹھاتا ہے تو اس کو اس طرح کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن رہے ہیں، نہ بنے۔ شکر گزار ہیں حضرت، آپ کے عالمات آپ کے سپاس گزار ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔